हेलो नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो नॉवेल है वो इंतहाई ज़बरदस्त है और आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलें नॉवेल को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नॉवेल का नाम है न्यूयॉर्क की रातें। न्यूयॉर्क रोशनियों का शहर जहां रातें कभी सोती नहीं हैं और जहां जिंदगी की रफ्तार इंसान के होश उड़ा देती है। मैं तानिया हूँ, इसी शहर के एक महंगे और नामवर कॉलेज से पढ़ कर निकली, अपने अमीर बाप की इकलौती लाडली बेटी। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास हद से ज़्यादा पैसा हो और रोक टोक करने वाला कोई ना हो तो आप जिंदगी के अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। मैं भी न्यूयॉर्क के इस खुले और मॉडर्न कल्चर में ऐसी ढली कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। लोग मुझे बोल्ड, बिगड़ी हुई या आज़ाद ख्याल कहते हैं और सच कहूँ तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। क्लब्स, पार्टियाँ, देर रात तक हल्ला गुल्ला और हर दूसरे दिन किसी नए हैंडसम लड़के के साथ वक्त गुजारना, इसकी तवज्जो हासिल करना मेरी आदत बन चुकी थी। न्यूयॉर्क की ग्लैमरस रातों में मैं सिर्फ वक्ती सुकून और लज्जत की दीवानी थी, जहां मोहब्बत का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक खेल था जो मैं रोज़ खेलती थी। मुझे लगता था कि मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपने अंदर के किसी खालीपन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसी नाइट क्लब की चमक दमक में मेरी नज़र एक गोरे लड़के पर पड़ी। इसका नाम एलेक्स था। वो दिखने में जितना पुरकशिश था, इसका अंदाज बता रहा था कि वो मुझसे भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ, मगरूर और आज़ादपन का आदी था। हमारी नज़रें मिली और हमेशा की तरह मैंने इसे अपने शहर में लेने की कोशिश की। एलेक्स भी इसी रंगीन मिजाज का था, इसलिए हमारे दरमियान केमिस्ट्री बनते देर ना लगी। बातों बातों में इसने मुझे अपने पर्सनल हाउस नजी घर पर चलने की ऑफ़र की, तो मैं पहले ही इसी वक्त लज्जत और एडवेंचर की दीवानी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये रात मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है। जब हम इसके आलीशान लेकिन सुनसान घर पहुंचे तो जैसे ही एलेक्स ने लाउंज का दरवाज़ा खोला, मेरे कदम वहीं रुक गए। वहां पहले से दो और गोरे लड़के मौजूद थे, जो शराब की गिलास हाथ में लिए गहरी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रहे थे। इन्हें देखकर मैं पहली बार मेरे अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर एलेक्स की तरफ देखा। एलेक्स, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि हम अकेले होंगे। एलेक्स ने तंजिया हंसी हंसते हुए दरवाज़ा पीछे से लॉक कर दिया और बोला, तानिया, तुमने न्यूयॉर्क की रातों का सिर्फ एक रुख देखा है, आज दूसरा रुख देखो। मेरे दोस्त भी तुम्हारी तरह जिंदगी को खुलकर जीना पसंद करते हैं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं इन तीनों के दरमियान अकेली फंस चुकी थी। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था और मैं जानती थी कि इन तीनों गोरों के मध्य मुकाबिल मेरी ताकत कुछ भी नहीं थी। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे और इनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो मेरा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार थे। इस नाजुक और खौफनाक मोड़ पर जहाँ कोई भी लड़की टूट जाती है, मेरे अंदर की जिद्दी तानियां जाग उठी। मैंने सोचा कि अब जब मैं यहाँ बुरी तरह फंस ही चुकी हूँ और यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं, तो मैं इनके सामने रोकर क्या गिड़गिड़ा कर अपनी कमज़ोरी जाहिर नहीं करूँगी। मुझे इस लाइफ स्टाइल की एक लत तो थी ही, तो मैंने अपने दिमाग को इस सूरत हाल के मुताबिक ढाल लिया। मैंने फैसला किया कि मैं इनके इस बुरे खेल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, बल्कि खुद इस माहौल में खो जाऊंगी। इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने हदें पार की, लेकिन मैंने इन पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं मजबूर हूँ। ज़ाहिरी तौर पर मैं खामोश रही और इनकी इस जाति को अपनी मर्जी का रंग देकर इन्हें अंदर ही अंदर खुद को सुन कर लिया, जैसे मैं भी इस वक्त का हिस्सा बन चुकी हूँ। वो समझ रहे थे कि वो मुझे तोड़ रहे हैं और इंतहाई बेदर्दी से उन्होंने मेरा जिस्म का फ़ायदा उठाया, लेकिन मैंने अपनी अना को इनके सामने झुकने नहीं दिया। जब रात का वो तूफान थमा और सुबह का धुंधला उजाला खिड़की से अंदर आने लगा, तो वो तीनों थक कर सो चुके थे। मेरा जिस्म निढाल था, लेकिन मेरा दिमाग अब बिल्कुल साफ था। मैं खामोशी से उठी, अपने कपड़े दुरुस्त किए और बिना कोई आवाज़ किए इसके घर से निकल गई। बाहर न्यूयॉर्क की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने गहरा सांस लिया और अपने घर की तरफ चल दी। ये रात सच्ची थी, तल्ख थी, लेकिन इसने तानिया को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। जब मैं अपने घर पहुंची तो लाउंज में मेरी माँ बेटी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी बिखरी हुई हालत, थके हुए चेहरे और सूजी हुई आंखों को देखकर इनका दिल दहल गया।
اگرچہ وہ میری پارٹی لائف اور آزاد رویے سے واقف تھیں، لیکن آج میری حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ پانی اب سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ ان کی اکلوتی بیٹی نیو یارک کے اس تیز کلچر میں روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، اور اب یہ سب ان کی برداشت سے باہر تھا۔ اس دوپہر میری ماں نے میرے ڈیڈ سے بڑی سنجیدگی سے بات کی۔ ہمیں تانیہ کو یہاں سے دور بھیجنا ہوگا، ممی نے روتے ہوئے کہا۔ اگر وہ نیو یارک میں رہی تو خود کو پوری طرح برباد کر لے گی۔ میری نانی اور ننیال انڈیا میں ہیں، اس لیے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ ڈیڈ بھی میری اس طرز زندگی سے شدید پریشان تھے۔ انہوں نے ممی کی بات سے اتفاق کیا اور شام کو مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی اور فکر تھی۔ تانیہ، تم اگلے ہفتے انڈیا جا رہی ہو، ڈیڈ نے ڈوٹک انداز میں فیصلہ سنایا۔ میں نے حیرت اور غصے سے انہیں دیکھا۔ انڈیا؟ لیکن کیوں؟ میں نیو یارک چھوڑ کر وہاں کیوں جاؤں؟ ممی نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا، ہم تمہارے مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ ہم تم پر اپنی پسند مسلط نہیں کریں گے، لیکن اب تمہیں انڈیا میں ہی رہنا ہوگا اور وہیں کسی اچھے لڑکے کو پسند کر کے شادی کرنی ہوگی۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ میری تمام تر ضد اور نخروں کے باوجود اس بار ڈیڈ نے زبردستی کی اور مجھے ہر صورت جانے کا حکم دیا۔ نیو یارک کی بولڈ اور بے باک تانیہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن اس رات کے واقعے کے بعد میرے پاس بھی انکار کی زیادہ ہمت نہیں تھی۔ اگلے ہی ہفتے میں فلائٹ پکڑ کر انڈیا پہنچ گئی۔ نیو یارک کی تیز اور مصنوعی زندگی کے بعد انڈیا کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ جب میں اپنی نانی کے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ایک بڑا، روایتی اور محبت سے بھرپور خاندان تھا۔ گھر کے تمام لوگ بہت مخلص اور بے حد خیال رکھنے والے تھے۔ انہوں نے میرا استقبال اتنی گرم جوشی سے کیا کہ نیو یارک کی تلخیوں سے تھکا ہوا میرا دل ایک پل کے لیے سکون محسوس کرنے لگا۔ لیکن وہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ نانی کے اس پورے ننیال میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، کوئی بھی لڑکا نہیں تھا۔ ہر طرف کزنس اور خالہ زاد بہنوں کی چہل پہل تھی۔ میں نے سوچا کہ ممی ڈیڈ نے مجھے یہاں لڑکا پسند کرنے بھیجا ہے، لیکن یہاں تو دور دور تک کوئی لڑکا ہی موجود نہیں ہے۔ انڈیا آتے آئے مجھے 3-4 دن گزر چکے تھے، لیکن جو عادتیں خون میں رچ بس جائیں وہ اتنی جلدی کہاں چھوٹتی ہیں۔ نیو یارک کا وہ تیز اور رنگین طرز زندگی اب میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ نانی کے گھر کا وہ پرسکون، روایتی اور گھریلو ماحول مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میرے اندر کی وہ پرانی طلب، وہ وقتی لذت حاصل کرنے کا جنون اب مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا اور میں خود پر قابو کھو رہی تھی۔ چوتھے دن جب مجھ سے مزید ضبط نہ ہوا تو میں نے گاڑی نکالی اور شہر کے ایک نائٹ کلب کی طرف نکل گئی۔ مجھے لگا شاید وہاں مجھے اپنے معیار کا کوئی ہینڈسم اور ماڈرن لڑکا مل جائے جس کے ساتھ میں وقت گزار سکوں، لیکن یہ انڈیا تھا۔ یہاں کا ماحول نیو یارک سے بالکل مختلف تھا۔ کلب میں مجھے کوئی ایسا نہ ملا جو میری اس مخصوص طلب کو پورا کر سکتا۔ میں شدید مایوس، چڑچڑی اور اپنے اندر کی اس تڑپ میں جلتی ہوئی دیر رات گئے واپس لوٹ رہی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک سڑک کے کنارے میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ کوئی امیر یا پڑھا لکھا لڑکا نہیں تھا، بلکہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس، سڑک کنارے کچرا چننے والا ایک غریب فقیر لڑکا تھا۔ عام حالات میں ایسے کسی انسان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتی، لیکن اس وقت میرے دماغ پر ایک اندھا جنون سوار تھا۔ مرد کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ شدید پیاس مجھ پر اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ میرا اچھا برا سوچنے کا شعور ختم ہو چکا تھا اور میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ شیشہ نیچے کر کے میں نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور وہ گھبرایا ہوا سا میری گاڑی کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر غربت اور حیرت کے تاثرات تھے۔ اسے دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ امیر اور خوبصورت لڑکی اس سے کس قسم کا کام لینے والی ہے۔ میں نے اپنے ہینڈ بیگ سے پیسوں کی ایک گڈی نکالی، اس کے سامنے لہرائی اور اپنے مخصوص بولڈ آواز میں کہا، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی جو تم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، لیکن بدلے میں تمہیں میرے پاس بیٹھنا ہوگا اور وہ سب کرنا ہوگا جو میں تم سے کہوں گی۔ وہ لڑکا نوٹوں کی اس گڈی کو اور پھر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے گاڑی کے اندر اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی اندر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے گاڑی ایک سنسان اندھیرے موڑ پر روک دی اور اس کی طرف مڑی۔ میری آنکھوں میں اس وقت ہوش نہیں بلکہ ایک اندھا جنون تھا۔ میں نے اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری کوئی جسمانی مدد نہیں چاہیے، مجھے بس اس رات کے لیے تمہاری قربت چاہیے، میری بے چینی کو دور کرنے کے لیے۔
وہ لڑکا میرا مطلب سمجھتے ہی بری طرح گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اس حد تک بے باک اور بگڑی ہوئی ہو سکتی ہے کہ سڑک سے ایک اجنبی کو اٹھا کر اس طرح کی فرمائش کر دے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں اس پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی سیٹ کو پیچھے جھکایا اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کے قابو سے باہر ہوتے ہوئے اس کے جسمانی لمس کا وہ کھیل شروع کر دیا جس کی مجھے شدید لت تھی۔ گاڑی کے بند شیشوں کے پیچھے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے لیا اور وہ سب کچھ کرنے لگی جس کی مجھے شدید طلب تھی۔ میں اس کے وجود سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی کیونکہ مجھے چوسنے کی شدید لت تھی اور میں نے سب سے پہلے وہی کیا۔ شروع میں تو وہ لڑکا خوف اور حیرت کی وجہ سے بالکل سن ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میرا یہ بے باک لمس اس پر اثر کرنے لگا تو اس لڑکی کی گھبراہٹ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ وہ جو پہلے ڈرا ہوا تھا اب اس سحر انگیز اور رومانوی ماحول کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا اور وہ بھی تانیہ کے اس بولڈ کھیل کو اندر ہی اندر انجوائے کرنے لگا تھا۔ جب وقت گزر گیا اور میری بے چینی تھم گئی تو میں نے اسے وہ سارے پیسے دیے، اسے گاڑی سے اتارا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ یہ رات عجیب تھی لیکن اس نے میری پیاس عارضی طور پر بجھا دی تھی۔ پیسوں کی وہ گڈی اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے ایک پل کے لیے اسے روکا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ابھی بھی حیرت اور اس رومانوی سحر کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ اگر میں روز تمہیں اتنے ہی پیسے دوں تو کیا تم روزانہ میری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے اپنی مخصوص بے باک آواز میں اس سے پوچھا۔ میرا یہ سوال سن کر وہ لڑکا ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ نیو یارک کی اس بولڈ دنیا سے بالکل انجان تھا لیکن اب اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا تھا۔ اس نے سوچا ایک طرف اتنی امیر اور بےحد خوبصورت لڑکی ہے اور دوسری طرف اتنی بڑی رقم جو اس کے غریب زندگی کو بدل سکتی تھی۔ اسے ایک ساتھ دو چیزیں مل رہی تھیں، پیسہ بھی اور ایک خوبصورت لڑکی کا وہ لمس اور سکون بھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس کے چہرے پر ایک رضامندی کی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے دن کے لیے بھی راضی ہو گیا۔ میں نے ایک گہری اور پرسکون سانس لی کیونکہ اب مجھے اپنی اس لت کو پورا کرنے کا ایک مستقل ذریعہ مل چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے کہا، کل رات ٹھیک 2 بجے میں تمہیں اسی جگہ پر ملوں گی، میرا انتظار کرنا، اور یاد رہے یہ بات صرف ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ اس نے سر ہلایا اور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور نانی کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اب میرے دل میں وہ بے چینی نہیں تھی بلکہ اگلے دن کا ایک عجیب سا انتظار تھا۔ اگلے دن جیسے ہی رات کے 2 بجے میں نے اپنی گاڑی لے کر اسی سنسان سڑک کی طرف نکل پڑی۔ میرے اندر کا انتظار اب ختم ہو رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ لڑکا بالکل اسی جگہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آج بھی اسی حالت میں تھا، وہی میلے کچیلے گندے کپڑے، بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر غربت کے آثار۔ میں نے گاڑی روکی، اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اسے لے کر ایک اور سنسان اور اندھیری جگہ پر چلی گئی جہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ گاڑی رکتے ہی میں نے دوبارہ اسی اندھے جنون کے ساتھ اس کی طرف مڑی، لیکن اس بار جیسے ہی میں اس کے قریب آئی مجھے اس کے جسم سے پسینے اور گندگی کی ایک شدید بو کا احساس ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بو پچھلی رات بھی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے اس لت اور ہوش ربا تڑپ میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ اور آج بھی میری وہ پیاس اس قدر شدید تھی کہ میں نے اس گندی بو کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے اس وقت اس کا میلا پن اہم نہیں تھا بلکہ میری وہ مخصوص ضرورت اہم تھی جسے میں ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے اس کے وجود کے ساتھ اپنے اندر کی اس آگ کو بجھایا۔ وہ بھی اب اس کھیل کا عادی ہو رہا تھا اور خاموشی سے ان رومانوی اور بے باک ماحول میں کھویا ہوا تھا۔ جب وہ طوفان تھما اور میں نے خود کو سنبھالا تو میں نے اپنے ہینڈ بیگ سے پیسے نکالے، لیکن اس بار میں نے اسے عام دنوں سے تھوڑے زیادہ پیسے دیے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی سنجیدہ اور بولڈ آواز میں کہا، یہ لو تمہارے پیسے، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، کل رات جب تم یہاں آؤ گے تو اس حلیے میں بالکل مت آنا، اچھی طرح نہا دھو کے صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہن کر آنا، اپنے یہ بکھرے ہوئے بال کو کٹوانا اور شیو بھی بنوا کر آنا۔ میں تمہیں ایک بدلے ہوئے اور صاف ستھرے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے پیسے پکڑے، حیرت اور فرمانبرداری سے مجھے دیکھا اور سر ہلا کر گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اب میرے دماغ میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ کل جب وہ صاف ستھرا بن کر آئے گا تو وہ کیسا دکھے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کا میرا یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا اور اس کا اگلا پارٹ یعنی سیکنڈ پارٹ
کل رات شام 4 بجے میرے چینل پر اپلوڈ ہوگا، تو وزٹ کرنا نہ بھولیے گا۔